कहने यारी भुरकी काहे पहने रे। तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक लग रहा है तो हम छदाई लिया रहा है। तो हम कहा तो कनवा छदा रहा है नकुनवा नहीं छदाए भोग छदाए बुलाका पहन ली थी उका काहे नहीं पहने रे। तो कहा तेरे मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहा अजीब का यार बताओ नाक कान छदाते। नाक छदाना कान छदाना मर्दों के लिए हराम है औरतों के लिए सवाब है। औरतों के लिए जीनत करना सवाब, मर्दों के लिए ये करना मना है। हाथ में खड़वा पहन ले हैं बहुत से कड़ा। बताओ कड़ा आदमी कब पहनते हैं? देखा जाता रहा है औरतें बेवा होत रहा है तो कड़ा पहनत रहा है चूड़िया उतार लेता रहा है। चांदी कड़ा पहन ले काहे निशानी है बेवा हो के। आज बहुत से नौजवान कड़ा पहने घूमत है। अल्लाह जाने ये कब से बेवा होगी को मरीगा इनका तो शौक में यहाँ कड़ा पहने घूमत। आज जितने समझाओ उतने मुस्लिम माशरा बिगड़ता जा रहा है। ऐ लोगों देखने में मुसलमान लगो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। आज लोग बच्चे को देखने जाते हैं तो नाम पैदा करने के लिए सोने की अंगूठी देते दूल्हा को। जब यहाँ लड़का छिद दे तो सोने की अंगूठी, नाम पैदा हो के फलनवा सोने की अंगूठी दे के आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर जा रहे तो उधर से एक नौजवान आ रहा तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने देखा तो ऐसे ही खींचा और खींच कर फेंक दिया और कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। हुजूर कह के चले गए। तो कुछ लोग आए कहा ठीक है हुजूर ने फेंक दिया है तो पहनना नहीं, पहनना हराम है, उठा लो और अपने घर में बेच के जरूरत में ले आना। तो गयूर मुसलमान ने कहा था सुनो जिस चीज को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से फेंक दिया हो हम मुसलमान हो के फिर उसमें हाथ लगा दें। खुदा की कसम उसे नहीं उठाएंगे, उसको तो मेरे नबी ने फेंका। तो सोना पहनना मर्दों के लिए हराम है। आज देखने जाते हैं तो सोने की अंगूठी देते हैं नाम नमूद के लिए। तुम एक तो तकब्बुर घमंड खुदा को पसंद नहीं और सोने की अंगूठी अपने दामाद को दे करके उसको तुमने गुनहगार बना दिया। खुद गुनहगार हुए, तुम्हारा दामाद भी गुनहगार हुआ। अल्लाह दौलत दे तो दौलत अपने हिसाब से खर्च करो। दिखावा खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि हालात के तहत कम से कम दुनिया में नेक आमाल कर लो। दुनिया नहीं हम लोगों के लिए आखिरत तो बन जाए। हुजूर ने फरमाया दुनिया सिजनुन लिल मोमिने, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जैसे कैद खाने में कानून होता है कि इसी हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा, ऐसे ही मोमिन के लिए दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के कानून की जंजीर पड़ी है। उस कानून के अंदर हमको रहना है कि कहीं हम गलत बोली तो नहीं बोल रहे, झूठ न बोलो, इंशाअल्लाह सच बोलो। सच बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन राहत बहुत ज्यादा मिलेगी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत शिबली अलैहिर्रहमा। वो शिबली इतने बड़े बुजुर्ग कि आला हजरत ने उनको वसीला बनाया अपनी दुआ की कबूलियत। आला हजरत फरमाते हैं बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। तो हजरत शिबली के दरबार में एक आदमी गया नौजवान, कहने लगा हुजूर हमारे खिलाफ बड़े मुकदमे हैं, पुलिस हमको घर में नहीं रहने देती, पुलिस हमारा पीछा किए हुए है, थाने में हमारे खिलाफ मुकदमे बहुत दर्ज हैं, इधर उधर की ठोकरें खाता हूँ, कभी घर में सोना नसीब नहीं होता। तो क्या मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं तो क्या मुझे अल्लाह निजात देगा? शिबली अलैहिर्रहमा ने फरमाया हाँ तौबा कर लो। हुजूर ने फरमाया है कि तौबा करने वाला इंसान उसी अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बी गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमन ला ज़म्ब लह, उस आदमी की तरह हो जाता जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। कर लो तौबा। तो उसने बेचारे ने तौबा किया। तौबा करने के बाद हजरत शिबली के हाथों पे मुरीद हो गया।
اور مرید ہونے کے بعد گھر آیا، سوچا کہ اب تو ہمارے سارے گناہ ختم، سارے مقدمے ختم. آیا بہت آرام سے گھر میں لیٹا، لیکن توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن دروگا جی کے رجسٹر سے نام تھوڑو کٹ گیا. سوا اللہ کی مرضی اسی دن پولیس نے چھاپا ڈالا. جب چھاپا ڈالا تو یہ پیچھے کے دروازے سے بھگا، اور بھاگ کے سوچا کہاں جائیں، تو حضرت شبلی ہی کے خانقاہ میں پہنچ گیا. کہا حضور بچائیے بچائیے، پولیس پولیس. تو حضرت نے اپنے کمرے میں فرمایا اس کمرے میں چلا جائے. چلا گیا، بیچارہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد پولیس پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی. حضرت سے پوچھا کیا فلاں نام کا ملزم یہاں آیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں آیا ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں بیٹھا ہے. جب اس نے سنا کہا یا اللہ رحم فرمائے، تو بہت بڑا غدار نکلا. تو اچھا بٹھا کے پکڑوا دیا، یا اللہ رحم کر. لیکن جب بندہ دل سے خدا کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے. پولیس اندر گئی، پورا کمرہ دیکھا. وہ بیٹھا پولیس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پولیس اس کو نہیں دیکھ پائی. پولیس واپس آئی اور حضرت شبلی سے کہتی حضور وہ بہت 420 سے اس میں نے نکل گیا. حضرت فرماتے نہیں یار اسی میں ہے، جا کے دیکھو تو اسی میں ہے. جب دوبارہ پھر بھیجا تو پھر کہتا یا اللہ رحم کر، یہ تو بغیر پکڑوائے نہیں مانے گا، یا اللہ تو رحم کر دے. دوبارہ پھر پولیس گئی، پورا کمرہ دیکھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا. وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا. پولیس آئی، کہا وہ بہت چکما باز ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کے نکل گیا. جب پولیس چلی گئی تب وہ نکلا. کہا تھا ایسے پیر سے بن پیر بہتر. کہا کیا ہوا؟ کہا جا تم سے بڑا دشمن ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. کہا کیا کیا بیٹا میں نے؟ کہا جاؤ، تم نے تو پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہ کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے. تب حضرت فرماتے ہیں بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی. جو میں جھوٹ نہیں بولا، سچ بول دی، تو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے بدلے میں تجھے پولیس کی نگاہوں سے چھپا دیا. بیٹا وہ سچائی کی برکت تھی. اگر میں جھوٹ بول دیتا تو پولیس کے پنجے میں تو جاتا، مار کھاتا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب الہی میں میں مبتلا ہوتا. پتا چلا کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرماتا. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنی روزی دے گا، اتنی دے گا کہ وہ شمار نہیں کر سکتا. اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. اے میری ماں بہنوں تم بھی اللہ سے ڈرو، سچ بولو. سچائی کی برکت سے اللہ تمہارے نصیب کو بدل دے گا، تمہارے حالات کو بدل دے گا. لیکن ہائے افسوس راتوں دن ہمارے منہ سے غلط بولیاں نکلتی ہیں. اچھا ایک بات یاد کرو کہ جب اس نے سچی توبہ کر لی اور ایک اللہ والے کا دامن تھام لیا تو پولیس کی نگاہوں سے اللہ نے اسے بچا دیا. اسی طریقے سے ہم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے پکڑا تو انشاءاللہ قیامت کے دن عذاب کے فرشتے بھی ہم کو تم کو نہیں دیکھ پائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے. آج لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں دم نہیں. شنکر پور کے پاس مہولی مدارہ ہے، مدارہ گئے تقریر کرے تو لوگ دور دور ٹھاڑ. ہم کہیں یار یہاں رہو، ادھر کاہے دور ہو؟ تو کہیں رے مولانا صاحب کاہے میلاد فاتحہ ہم کو نہ جھس نہیں رہی گوا. تو ہم کہیں توبہ توبہ کا ہوا ہو؟
کہیں جاؤ، کئی دفعہ میلاد کرا جا رہے ہیں، 20 بیگھہ جندری رہا ہے، پانی نہیں برسا، سکھائے گا۔ آج مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں دعا قبول ہوتی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک میلاد میں ایسے تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑیں کہ بابا حضور ہم سب آپ کے مرید ہیں اور بڑی غریبی کے دن ہیں، کرم کر دو، دعا کر دو، غریبی دور ہو جائے، بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مرید غریب ہوتے تھے تو پیر کے پاس فریاد لے کے آتے تھے، اب زمانہ پلٹ گوا ہے، پیر صاحب خود مرید کے دوارے دوارے دورے گھومت، کچھ نظرانہ مل جائے، کچھ دچھنا مل جائے، ہر مہینہ 2 مہینہ پہ یہاں دورہ کری ہیں پیر صاحب۔ آج کل لوگ بہت کم ایسے ہیں جو مرید کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ والا بن جائے، بلکہ مرید اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے گزارے کا اسباب پیدا ہو۔ جیسے کہ ایک پیر صاحب رہے، ایک گاؤں میں پہنچے، ایک آدمی مرید ہوئے گا، وہ کے بعد آپ مہروز کہ اس کے یہ بہت اچھے پیر ہے، ہم مرید ہوئے گا، چل تو ہوں چل، تو کہ تو ہی لے لے جنت، تو کا زیادہ ضروری ہے، تو ہی جا، ہم نہ ہوئے بھی مرید تو نہیں بھائی۔ تو مردوہ بیچارہ پیر صاحب کے دعوت لی۔ اب پیر صاحب جب آئے تو بیچارہ سعودیہ کے کمبل رکھے رہے، بچھائیس حضرت بیٹھے، اب وہ انتظام کرے اور پیر صاحب کا دباؤ ہے، بہت ملائم ہے، بہت اچھا، کہاں سے لائے رہا ہو، کتک ملا رہا ہے۔ مرید جان گا کہ ہمارے حضرت کا پسند آئے گا۔ تو جب حضرت کھانا وانا کھائے کے چلے، وہ مرید بیچارہ کا لپیٹ وپیٹ کے تہائے کو پیر صاحب کے کندھب دھائی دیے۔ پیر صاحب کندھیائی لے تن کو حیا شرم نہیں کہ پیر ہوئی کے کمبل لا دے جائے۔ اب وہ تو دے دی چلے گئے، اور مہروا بیچاری غصہ ہے گھر میں کہ ہائے اللہ ودے پیروا کھانا کھائے، پیروا ودے کمبل وہ اٹھائے لے۔ لیکن اب کرے تو کیا کرے، مرد کے سامنے اوپر چلے نہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر دعوت لی، پھر پیر صاحب آئے، تو پیر صاحب کا گھر میں بیٹھے سو اپن انتظام کرے لاگو، پیر صاحب چورن میں رکے گھر میں یار باہر تاکے، تو ایک بکسا بہت بڑھیا نظر آوا، تو پیر صاحب اٹھے ہو گئے، بکس وقت چادر ایسے دبائے دبائے دیکھے گا بہت مضبوط ہے کہ چادر کہاں سے لائے رہا ہو، جان گا ہمارے حضرت کا پسند آئے گا۔ اور جب کھانا کھائے چلے بس 4 بجے چھا کے بکسا رہا اٹھوائے دی، پیر صاحب موڑے دھوئی لی چل دی، تن کو حیا نہیں بے حیا کا۔ وہ عورتیاں پھر دیکھی کہ ہائے اللہ جب آتے تو کچھ نہ کچھ سامان ہوئے لے کے جاتے، بہت پریشان، لیکن کرے عورت ذات بیچاری مجبور۔ پھر ایک دن وہ پیر صاحب بغیر دعوت ہے کہ چلی آؤں، اب آدمی رہے نہیں، اور جب عورتیاں دیکھی اس کی ودے آوت ہے ڈھپکر ڈھپکر، ہائے اللہ پھر اب کچھ نہ کچھ لے کے جی بس جلال مئو کے کچھ نہ ہی ہاتھ ہے ماوا، تو جو انہیں لوڑھوا سے مسالہ بانٹت رہا وہ لوڑھوے ہاتھ میں اٹھے، اور پہنچے دروازہ جب تک کہ آئے گے مارس پنجہ پر، تو پیر صاحب تو پچھیل گئے، اور لوڑھوا زمین پر گرا، کہیں کاہے رے لوڑھوا یہاں کاہے پڑ گئے، تو کہتا تم کا کوٹے کھاتی لئی۔ اب پیر جلال میں رہبے کرے ہو، بکسا چلا گا گھری گئے، کمبل چلا گا، تو کہ تم کا کوٹے کھاتی لئی۔ اب پیر صاحب جب جانے کہ معاملہ گڑبڑ ہے وہ پچھیلے، جیسے پچھیلے ویسے وہ مرید آئے گا، آوا تو دوڑا حضرت سے مسافہ ملا، حضرت اب حضرت جانے کی معلوم پکڑت ہے کوٹے کھاتے، تو حضرت پچھیلا چلے جاؤ، حضرت حضرت کرو، حضرت پچھلتے چلے گئے۔ نہیں جب مسافہ ملے تو پیر گھر میں گوا کہیں شاید ہمارے پیر صاحب کا کچھ کہہ دیے ہے، کہیں کا ہے، کہیں مسافہ نہیں ملا ہوتا، کہا کہہ دیا، آئے رہے لوڑوا اٹھائے لی ہے، جات رہے چھوڑ لی ہے، وہی غصہ ہی کہ عورتن کے مکر بڑا تگڑا ہوتا، تنکن پھنسائے دے ہیں ایسا کی زندگی برباد ہو، کہیں آئے رہے لوڑوا اٹھائے جات رہے چھوڑ لیا، وہی غصہ ہے کہ نہیں ہے، اور لوڑوا محارم پر، تو کہ سمجھ میں آئے گا صحیح بات، یا چھینا چھانا بھوا ہے تبھی تو لوڑوا محارم پر ہے، یقین آئے گا کہ ہاں تو ہمارے پیر صاحب کو لوڑوا نہیں دیے نہیں لائے میں لوڑوا اٹھائی، لوڑوا دورہ کیسے حضرت اب حضرت دیکھیں تو بھاگے، اب وہ دیکھ آتی لوڑوا پیچھے دورہ، حضرت جانے بغیر کوٹے نہ مانی، وہی دن سے پیر صاحب کی علاقہ چھوٹ گیا۔ تو اب تو ایسے ایسے پیر دجال چلے، لیکن الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ پیروں سے مرید کی مصیبت دور ہوتی تھی، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔
دین میں بھی مدد کرتے تھے، دنیاوی بھی مدد کرتے تھے پیر۔ تو بابا فرید کی محفل میں پہنچے مرید لوگ، کہا حضور بڑی مصیبت کے دن ہے، غریبی کے دن ہے، دعا کر دو، اللہ غریبی دور کر دے۔ تو بابا فرید فرماتے جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ گئے مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے، بابا فرید نے لیا، اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ جو چاہے کرے۔ یاد رکھو میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر میں چاہوں یا ایسا لو شیتو، اگر میں چاہ لوں، لسارت معیا جبال الذہبی، کہ اگر میں چاہ لوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلے گا پیچھے پیچھے۔ تو جس پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا لو شیتو لسارت معیا جبال الذہبی، اگر میں چاہ لوں تو میرے پیچھے سونے کا پہاڑ چلے، تو جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں اس وقت سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنا سونا نکل چکا، میرے نبی نے فرمایا تھا۔ تو وہ ڈھیلا سونا بن گیا، مرید لوگ گئے بیچ کر مالا مال ہو گئے۔ اور میلاد میں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے رہے، تو ایک آدمی دیکھے تو کہے ہاں یہ تو آج پتہ چلا ہے یار، سونا بنانا بڑا آسان ہے۔ اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ با اٹھا میلاد سے گوا گھرے میربا سو طرف کو اٹھے، اٹھ جا ڈھیلا لے گیا۔ تو کہیس کہا کریو ڈھیلا، کہیں جلدی لا، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے دے۔ تو رتیا کہیس کا پگلی آئے گئے ہو، 12 بجے رات کے ڈھیلا کہا کریے۔ تب بتایا کہ بابا فرید کے ہاں بیٹھا تھا، انہوں نے اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے ڈھیلا کو پھونک چھوڑا، سونا بن گیا۔ تازہ معاملہ، جلدی لا، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تب کیا سمجھ میں رتیا کیا ہو، تو گئے رات میں یہاں کھتوا میں ہوا گئے، ڈھیلک بجائے بہت بڑا چہار اٹھائی اور موڑے دھری سانپت کاپڑ لا کے رکھیس۔ مردوا دیکھے تو کہے سارے تجھے ہم ڈھیلا کہہ رہا ہے، تو پورا چہارے اٹھا لے رے۔ تو کہتے رہے جلدی کرو، بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کا ہے بنے۔ تو وہ سوچی ساں پڑھک تو وقت ہی پری بر رکھی سوانکی بند کی، اول آ کے درود پڑھی، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس، تک آنکھیں کھولیس تو دیکھی سو چپا ویسے دھرا۔ تو جانے اس کی کوئی غلطی ہوئی گئی، تو پھر پڑھیس، پھر پھونکیس، پھر دیکھیس، پھر ویسے پڑھت سویر ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا، لیکن چپا نہیں بدلا۔ تب اٹھ کے بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور آپ نے جو پڑھا وہی میں نے بھی پڑھا، آپ نے پڑھ کے پھونکا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور میں پوری رات پڑھتا رہا لیکن چپے میں کوئی اثر نہیں آیا۔ تب بابا فرید نے کہا تھا بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے زندگی گزر گئی، میں نے کبھی زبان سے جھوٹی بولی نہیں بولی، زندگی گزر گئی میں نے کسی کو گالی نہیں دیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ مٹی کو پھونک دو تو سونا بن جائے۔ اے لوگو اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو بچائیں، جھوٹی بولی نہ بولیں۔ لیکن ہماری ماں بہنیں جھوٹ بولیں بہت مائیں، بہت مائیں۔ شادی بیاہ ہوئی تو لے لے ہیں ڈھول اور رات بھر چل رہی، سونے کے تھالا میں جونا پروسا۔ یہ جھوٹی بات ہے کہ نہیں بتاؤ؟ سونے کے تھالا اتنا بڑا ہوتا ہے، کیل حالی نہیں جو ہاتھے سونا کیا، اور کہیں سونے کے تھالا میں جونا پروسا، جونا کا ہم بڑھا کے آج تک نہیں جانتا۔ تو جب ماں اتنی جھوٹی ہوگی، ہماری ماں بہنیں اتنی جھوٹ بولیں گی، تو کیا ان کی دعائیں بارگاہ مولا میں قبول ہوں گی؟ جھوٹی بولی نہ بولو، اللہ نے زبان دیا ہے، اس کا لحاظ کرو۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ اچھے مسلمان بن جاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال نہ ہڑپو، اور ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کرو، مدد کرو۔ حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا، جو دوسرے پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو رحم کرو،
چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. ہندو مسلم نہ دیکھو، بلکہ اگر دیکھو کہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کر دو، بھوکا ہے کھانا کھلا دو تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. حدیث پاک میں آیا الجنت تشتاق اربعۃ نفر یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جنت 4 لوگوں کو پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ. نمبر 1 پر تعالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جنت پکارے گی. لیکن ہاں افسوس آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، ترس رہے ہیں کہ گھر میں کبھی کوئی قرآن پڑھ دیتا. اس لیے لوگوں قرآن پڑھو. دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی. تیسرے نمبر پر فرمایا ومطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی. سرکار نے نہیں فرمایا کہ مسلمان بھوکا، بلکہ سرکار نے مطلق فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو جنت پکارے گی. اس لیے اے لوگوں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، بھوکا ہو تم انسان سمجھ کے اس کی مدد کر دو، خدا آپ سے راضی ہو جائے گا. رحم کرو، تم رحمت للعالمین کے امتی ہو. حضور نے ہندو مسلم نہیں دیکھا، بلکہ حضور کی رحمت سب کے لیے عام تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ حاتم طائی کی لڑکی نبی سے دشمنی رکھتی تھی، جنگ میں بھی سرکار سے لڑنے گئے. لیکن ایک دن حاتم طائی کی لڑکی جا رہی تھی ننگے سر. سرکار نے جب حاتم طائی کی لڑکی کو ننگا سر دیکھا تو حضور گئے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا. تب حاتم طائی کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے محمد، خدا کی قسم آپ جیسا رحم دل انسان ہم نے تو دنیا میں پایا ہی نہیں، کہ میں آپ کی اتنی جانی دشمن اور مجھے آپ نے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت دے دی. خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے. اور حاتم طائی کی لڑکی نبی کی رحمت دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. اس لیے لوگوں ایک دوسرے پہ رحم کرو. آخری بات کہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ آج دیکھو ابا اگر دنیا سے جاتے ہیں اور کچھ آخری ٹائم کہہ دیتے ہیں تو لڑکے زندگی بھر اس کو یاد رکھتے. بولو کہتے کہ نہیں کہ ابا ہمری کہہ کے گرا. اگر کئی دن گئے یہ لڑکوں بھی وہ فلانے بیٹی کے ساتھ کرے کھائے تو چاہے وہ کچھ دیے چاہے نہ دے، لیکن کہیں ہمارے ابا کہیں کے گرا ہے تو ہم وہی کرا. بولو کہتے کہ نہیں کہتے. اور باپ سے کئی گنا محبت ہم سے تم سے ہمارے پیغمبر کرتے. پیغمبر دنیا سے گئے تو کیا کہہ کے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا آخری وقت تھا، حضور بیمار تھے. بیماری کے عالم میں حضور میرے سینے پہ سر ٹیکے بیٹھے تھے اور اپنی بیوی عائشہ کے سینے پہ ایسے سر رکھے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے سامنے تسلے میں پانی تھا، اسی پانی میں سرکار ہاتھ ڈالتے تھے ایسے اور کہتے تھے اے لوگوں میں تو رخصت ہو رہا ہوں لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا. سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. نماز نہ چھٹنے پائے اور ماتحت پر ظلم نہ ہونے پائے. ماتحت میں بیوی ہے، بچے ہیں، مزدور ہیں، نوکر ہیں، جانور ہیں، یہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ان پر کبھی ظلم نہ ہونے پائے. لیکن آج اگر مجبور رکھی ہیں تو کہ پیچھے لاگ رہی ہے کہ تن کو بیٹھے کہ نہ پاؤ تو وہی میرے کمو کرت جو ان کام 2 گھنٹہ مکا پورے دن میں کرت. پیچھے نہ لگو، بلکہ یہ سوچ لو کہ اگر کاش اس کی جگہ پر ہم غریب ہوتے اور یہ مالدار ہوتا، اس نے ہم کو مزدور رکھا ہوتا تو کیا ہم کو سکون کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تم مزدور پہ رحم کرو، اس کے ساتھ آسانی کرو. حدیث میں من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا.
تم اس پہ آسانی پیدا کرو، اللہ تم پر آسان کر دے. اس لیے رحم دل بنو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. لیکن آج افسوس ہے کہ کتنی مسجدیں ہم لوگوں کی یہی ہمارے خالی پڑی ہیں کہ امام کے کھانا نہیں. امام صاحب پٹھائی ہیں، جا کے فلانوا کے یہاں لے کر پڑھے ہیں، کہہ دو امام صاحب کی دعوت ہے تو کہیں جا کے کہہ دو آج ہم دھان کاٹے یہ تھے، ہم کو موقع نہیں. دوسرے کے یہاں ٹفن پٹھوائیں تو کہیں آج ہم کا بہرائچ جا کے کہہ دو دوسرے کو. تیسرے کو پٹھوائیں تو کہیں آج ہم جو بھی رشتے داری میں. اللہ جانے کیسے کہ ایک امام اور ایک آدمی کا کھانا دینے کے لیے امام کی ٹفن لوٹ کے آ رہی ہے. مسجدیں سونی پڑی ہیں. اے لوگوں، جب عام بھوکے کو کھانا کھلانا اتنا بڑا ثواب ہے تو مسجد کے امام کو کھلاؤ گے جس سے خدا کا گھر آباد ہے تو اللہ آپ سے کتنا راضی ہوگا. اس لیے لوگوں اپنے اماموں کا خیال رکھو. لیکن آج کل امام کا کھانوں پٹھائی ہے کون؟ سنجھک باسی دال جو بچ گئی، مہروے بڑی چوڑی لینے وہی کھانا پٹھائی ہیں جو ان خراب ہو گئے. کوئی کھائے نہ تو مسجد میں پٹھے دو امام صاحب. یہ پرانی، یہ نئی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں رہا ہے، مسجد رہا ہے، امام صاحب گاؤں پڑھاوت رہا ہے، گاؤں بھر امام صاحب کے چندہ دے، تنخواہ، کھانا دے، رمضان آو افطاری دے. لیکن وہ گاؤں میں ایک گھر ایسا رہا ہے جو امام صاحب کا کچھ نہیں دے، نہ تنخواہ، نہ کھانا، نہ افطاری. اماموں جان گئے کہ گاؤں میں اگر کوئی دشمن ہے ہمارا تو فلنوا. لیکن اللہ کی مرضی ایک دن امام صاحب عصر پڑھائے، آنگن میں ٹہرت رہے مسجد کے، تو وہی گھر سے جو گھر سے کبھو کچھ نہیں آوا، وہی گھر سے ایک چھوٹ لڑکا مٹی کا کنڈا سر پر رکھ کے اور کاغذ سے ڈھکے چلا. کنڈا جانا تو آپ لوگ ہرمونیا اسٹیل کے ہو تو کا تسلا کہا تھا، اور مٹی کے بڑا ہو تو کا کہا تھا کنڈا، اور چھوٹا ہو تو پیالہ. تو مٹی کا کنڈا لیا اور کاغذ ڈھکے چلا. مولوی دیکھیں تو منہ میں پانی آئے گا کہ لاگت ہے آج ہے کونو جگاڑی کی. جیسے آوا اٹھائے کنڈا دھرین مسجد میں پلتھی مار کے مولوی بیٹھے، اور جب کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا. تو مولوی چونکے کہیں ہائے اللہ، یہ گھر سے کبھوں افطاری تک نہیں ملی اور آج پورا کنڈا کھیر بھر کے آوا ہے. تو مولوی صاحب کہیں نارے تورے مہتاری کا اگر ہمارے لیے کھیرے پٹھوے گرا ہے تو کونو پیالی میں پٹھے دیے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھے دیے ہو، یہ پورا کنڈا بھر کے کائے پٹھے سے کہ ہم بھینسا ہوئی کہا. تو لڑکوا کہ نہیں مولوی صاحب، اماں ہمار کھیر بنا کے رکھیں اور چلی گئی پانی لے اتھے میں یہاں کتوا ہوا منہ ڈار کے کھائے لاگ. تو ابا لاٹھی لے کے اماں گورے کہیں نارے کھیر کتا جھوٹ کہی دیس کہا ہوئی رے. تو اماں کہیں گھبرانا مسجد میں پٹھے دے مولوی کھائے لے. جیسے مولوی سنین وہ اٹھائے کنڈا پھینکیں، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. بول لڑکوا رووے لاگ. جب رووے لاگ تو مولوی ڈانٹے نے، روتا کیوں ہے؟ تو کہیں مولوی صاحب کنڈا پھوٹ ڈالے ہو، یہی کنڈا میں ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہا ہے، کیما کوڑا پھینکی ہے مولوی صاحب. تب مولوی اپن کھوپڑی پیٹے لاگے، کہیں نہ اللہ ہم اتنے بد نصیب نکلے کہ کھیر ملی کتک جھوٹ ہو ویسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا رہا. آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، مدرسے بند ہیں. اے لوگوں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، رحم کرو، اللہ آپ پر رحم کرے گا. ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو. دیکھو آج ہم لوگ دعا کراوے جائے تھے اجمیر، دعا کراوے جائے تھے بریلی. ٹھیک ہے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بریلی جاؤ گے تو دعا قبول ہی ہوگی، اجمیر جاؤ گے تو دعا قبول ہی ہوگی. ہاں اللہ ان لوگوں کے وسیلے سے قبول کرتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی کہاں ہے؟ میرے نبی نے گارنٹی دیا کہ 3 در ایسے ہیں جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ قبول ہی کر لیتا. وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1 پر ماں باپ، کہ ماں باپ جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اس لیے ماں باپ کو راضی کرو، بزرگوں کے ہاں دعا کرواؤ، اور ماں باپ کو راضی کر کے ماں باپ سے بھی دعائیں کرواؤ. اس لیے کہ اگر ماں باپ نے دعا کر دیا تو نبی فرماتے ہیں ان تمہارے حق میں ان کی دعائیں قبول ہو کے رہیں. اور دوسرے نمبر پر مسافر، کوئی سفر میں ہو، پریشان ہو، اس کی مدد کر دو، وہ دعا دے دے تو کامیاب. اور تیسرے نمبر پر مظلوم، وہ دعا دے دے تو کامیاب ہو جاؤ گے.
اس لیے لوگوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، یہ راضی تو خدا راضی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے جلسہ کیا ہے اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔